अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकोनॉमी राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम और शफकत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी बजट पेश हो गया, उससे पहले हमने इक़्तिसादी रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो प्रोग्रेस थी उसके हवाले से भी बात हुई। जब बजट पेश हो चुका तो हमें ये भी पता चल गया कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ, किस पर कितने टैक्स लगे, और साथ साथ हमें कुछ उम्मीदें भी बनवाई गई कि जी अब जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ये सब चीज़ें करेंगे, फलानी जगह पर हम इतने रुपए मुख्तस करेंगे, इतने अहदाफ हासिल करेंगे, डिफेंस बजट जो है वो ये सारे हमारे उस पर इतने हमने पैसे जो है वो बजट के मुख्तस में रखे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, ये तमाम बातें एक आम आदमी के लिए इनसे इसको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ये बुक कीपिंग के करिश्मात हैं। असल चीज़ ये है कि एक बजट जो आया है इससे एक आम आदमी को क्या रिलीफ मिला है। और अब जबकि हम पोस्ट बजट के हवाले से ट्रांसमिशन भी कर रहे थे और कर चुके हैं, तो आज जो है हम कुछ टेक्निकल बातें जो हैं वो अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। फारूक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बजट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बजट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो मैंने ये टर्म सुनी, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा जब बजट बनाया जाता है तो किन एस्पेक्ट से बनाया जाता है? क्या ये इकोनॉमी बेस्ड होता है या बीइंग अकाउंटिंग होता है? देखिए, ये हमारे यहाँ अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। आप पिछले साल का बजट उठाते हैं, उसमें 10% अखराजात में जमा कर देते हैं, 10% अपनी इनकम में जमा कर देते हैं और आपके पास नए साल का बजट बन जाता है। 500-600 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा देते हैं, कुछ आप 800-900 अरब बाहर से उधार ले लेते हैं और आपका नया बजट बन जाता है। इस तरह होना नहीं चाहिए, ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए एक विजनरी बजट। आपका एक गोल होना चाहिए कि आपने जो हाजिर नस्ल है, जो करंट जनरेशन है पाकिस्तानी की, उनको क्या देना है, और जो मुस्तकबिल में जनरेशन आने वाली है उनको क्या देना है। जो हाजिर नस्ल है वो चाहती है नौकरियां। आपको बजट में इस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए कि नई नौकरियां क्रिएट हों। जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो चाहेंगी कि उनके ऊपर कर्जा जात ना हो, तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी होगी कि जो मुल्की कर्जा जात हैं वो कम हो। ये फाइनेंस की एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये विजन की एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप गोल सामने रखें, बजट की फिगर्स इस तरह डिज़ाइन करें कि वो गोल्स को अचीव कर सकें। यहाँ पे जैसे आपने कहा, ये वाकई में सिर्फ अकाउंटिंग एक्सरसाइज है और इसमें वो विजन का एलिमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे मिसिंग है। शफकत साहब, अब हम देख रहे हैं कि ये जो बजट पेश हो गया है तो मैंने वही बात की कि क्या वाकई ये जो बजट है ये 2015 और 16 से मुख्तलिफ था, या ये भी वही एदादों का जो है वो कहेंगे हेर फेर है? ये इस बजट के बारे में बात नहीं, ये लगातार ही ऐसा होता है कि बजट में जो ये बता रहे हैं ना कि विजन कहाँ से डाली जाए। विजन कोई डाल सकता है जो विजनरी बंदा हो। अब जिसमें विजन अपने पास नहीं है उसने विजन। डार साहब को ना कहे, वो बेचारे कितने अरसे से फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर रहे हैं। देखिए ना, डार साहब की फिगर वर्क पर बड़ी ग्रिप है, तो वो अकाउंटिंग को बड़ा अच्छा करते हैं, तो उन्होंने इसी तरीके का बजट पेश कर दिया जिसमें उनको एक्सपर्टीज़ है कि कहाँ पर पैसे लगाने हैं, कहाँ से उठाने हैं, किस तरीके से बैलेंस आउट करना है, किस तरीके से, तो वो उस तरीके में जो एक्सपर्टीज़ है वो नज़र आती है हमें इस बजट के अंदर। बात ये होती है कि बजट आप में किस तरीके से आप इकॉनमी को उसको स्टिमुलेट करते हैं। हमारी जो इकॉनमी है इस वक्त वो हमारी इकॉनमी नहीं, बहुत सारे खित्ते में, बहुत सारी दुनिया में इकॉनमी जो है वो बैठी हुई है, स्लो डाउन है उसमें। अब आपको चाहिए था कि किस तरीके से स्टिमुलेट करें, किस तरीके से आप रोज़गार पैदा करें, किस तरीके से सनती तरक्की पैदा करें, किस तरीके से हमारी ज़री जो एग्रेरियन बेस्ड इकॉनमी है उसको बूस्ट करें। इस सारी चीज़ के लिए आपको सबसे बड़ी पहली बात यह कि एक आज़ाद सोच रखनी चाहिए, न्यूट्रल सोच, प्रोफेशनल सोच चाहिए थी, जिसको आप अपनाते और फिर देखते कि बजट बनता कैसे है। वो तो थी विजनरी। तो ये तो अकाउंटिंग की आपने बात कर दी। सही। अच्छा, बजट मेकिंग के हवाले से शफकत साहब ने एक बात की, मेरा एक सादा सा सवाल ये है कि जब हम बजट बनाते हैं या हम कोई चीज़ को मतलब उसको स्ट्रक्चराइज करते हैं तो हमारे मामला डेफिसिट से क्यों शुरू होते हैं? हमारे यहाँ रेवेन्यू से क्यों नहीं शुरू होते हैं? पाकिस्तान में ये अलमिया क्यों है कि अखराजात जो है वो हम जो है वो पहले कर लेते हैं और जो वसूलियाँ हैं वो हमारी होती नहीं। आम आदमी की आसानी के लिए देखिए, इस वक्त पिछले 2-3 दिनों में करोड़ों किस्म की फिगर्स हमने फेंकी सुनने वालों के ऊपर। जो समझने की और याद रखने की फिगर्स हैं वो ये आप समझें कि 4 खरब रुपए का टोटल बजट आपका आता है, उसमें से 40% तो आप फौरन ही निकाल के सूद कीमत में डाल देते हैं। 40% आपका कहाँ चला गया? सूद में निकल गया। उसके बाद 2 खर्चा अखराजात आपके बचे, एक डेवलपमेंट का और एक डिफेंस का।
یہ آپ نکال دیں تو اس کے بعد بچتا نہیں ہے کوئی پیسہ. تو یہ امید رکھ لینا کہ جو بجٹ بنا رہا ہے وہ کوئی ریلیف دے گا عام آدمی کے لیے, ریلیف کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو پیسے آپ نے آئے وہ 2-3 مد میں نکل گئے, باقی آپ نے سب کچھ ادھار لینا جو آپ بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک گھرانے کے اندر تو یہ ہوتا ہے, میرے گھر کے اندر یہ ہوتا ہے, آپ کے گھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آمدن اتنی ہے اور اس آمدن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ اخراجات کرنے ہیں. فائنانس منسٹری میں جب وہ بیٹھتے ہیں بجٹ بنانے کے لیے تو وہ سر کے بل کھڑے ہوتے ہیں, وہ الٹا سوچتے ہیں. وہ سب وزارتوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی خواہشات, اپنے اخراجات کے تخمینے ہمیں دے دیں. وہ ان کے تک پہنچ جاتے ہیں, ڈیمانڈ فار گرانٹس ان کو وہ ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے اخراجات تو ہمارے ہونے ہیں, تو اب آمدن بھی ہماری تقریباً اتنی آ جائے گی. اب وہ آمدن پھر جو کمی ہوتی ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ خسارے میں چلی گئی اور وہ ہم ادھار لیں گے, وہ ہم اندرونی وسائل سے ادھار لیں گے. اور ایک وہ بڑا فنی ٹرم جو بجٹ میں ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل ریسورسز, یعنی اردو میں کہیں گے بیرونی وسائل. اور وہ جب میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پاکستانی حکومت کے کوئی امریکہ میں یا جاپان میں یا چین میں بے شمار وسائل پڑے ہوئے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں. یہ بیرونی وسائل کا جو ٹائٹل دیا ہوا ہے یہ ایکچولی بیرونی قرضہ جات ہیں. ٹھیک ہے. ہم لون لیتے ہیں باہر سے اور پھر وہ لون واپس کرنے کے وقت جب آتا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, پھر ہم مزید لون لیتے ہیں اور وہ پرانا لون استعمال کرتے ہیں, اور یہ اسی طرح سائیکل پچھلے 15-20 سال سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی عام الفاظ میں ناظرین ہم یہ کہیں گے کہ اب جو بیرونی جو ہمارے وسائل ہوں گے, یعنی ہم بیرونی ملک سے جو قرضے لیں گے وہ ایک عام آدمی کے سر پر پڑے گا. کس طرح پڑے گا؟ اس بار جو ہے وہ 13,000 سے لے کے 14,000 جو ہے وہ ایک عام آدمی کی جو ہم پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں وہ کر دیے. مگر سوال وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ کیا ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 14,000 ہے وہ میڈیکل فیسلٹی, ایجوکیشنل فیسلٹی, ٹرانسپورٹیشن اور دیگر جو اشیاء ضروریت کی چیزیں وہ پوری کر پائے گا یا نہیں؟ یہاں بریک لیں گے اور اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے اور پوسٹ بجٹ پر جو ہے اس پر بھی ڈسکشن جاری ہے. اب یہ بجٹ جو ہے ان پر بحث کی جائے گی, لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ہم نے اب تک کیا اسٹرکچرل چینجز کی ہیں. بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ ایک آدمی کی انکم جو ہے وہ 14,000 روپے. شفقت صاحب, 14,000 میں کیا میں نے جو ساری باتیں کی وہ ایک عام آدمی اپنے 2 بچوں کے ساتھ, اور اگر اس کے ماں باپ بھی ہیں, وہ پوری کر سکے گا؟ بل بھی تو میں نے نکال ہی دیا تھا, بل بھی اس میں موجود ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ 14,000 تو اب انہوں نے کیے, پہلے 13,000 روپے کی, اور 13,000 بھی ان لوگوں کو ہے جن کو روزگار ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, یہ جو میں ایک پوائنٹ کلیئر کرتا جاؤں, جو ہم وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بے روزگاری کم کر دی ہے. اچھا, وہ تو میں نے بتایا نا کہ وہ تو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے کہ اچھا ادھر سے اٹھا کر ادھر کر دی ہے, وہ تو ایک مسئلہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا پر کیپٹا انکم ہماری بڑھ گئی ہے, وہ بڑی کیسے ہے کہ ہماری, انہوں نے کہا جی اس دفعہ ہماری جو آبادی کا تناسب ہے وہ 1.96% سے بڑا ہے. تو یعنی آبادی میں چونکہ اضافہ کم ہوا ہے, GNI یعنی گراس نیشنل انکم اتنی کی اتنی ہے, چونکہ آبادی کم ہوئی تو تھوڑا سا اس کو ریلیف ملا. بیسک بات یہ ہے, معذرت کے ساتھ, آبادی کم ہوئی؟ ہاں کم, اس سال سر سینسس تو ہوئے نہیں, آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ آپ کی آبادی کم ہوئی ہے یا بڑی ہے؟ بات سنیں شازیہ, کہ یہاں پر کسی قسم کی امپیریکل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے, بس کہہ دیا انہوں نے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا ہے. کیا سرائیوں کا کاروبار, کیا یہ سارے کا سارا پرمیوٹیشن کمبینیشن اینڈ کیلکولیشنز کی بات ہے. تو انہوں نے اس طرح. دوسری بات ہے کہ 13,000, ایک تو بات یہ ہے کہ کتنے بندوں کو روزگار ملتا ہے. اب اس وقت آپ کو 1.5 لاکھ گریجویٹس آپ پروڈیوس کر رہے ہیں پر اینم. اس کے لیے 8% کم از کم GDP چاہیے, اور 8% اب انہوں نے کہا جی وہ ہماری 4.7% اس سال ہوئی ہے, جس کو کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنی بھی نہیں ہوئی ہے, تو اگلے سال 5.5. تو جتنے سال آپ 8% سے کم رہیں گے روزگاری, اتنے بے روزگار اور پیدا ہوتے جائیں گے, جس کی وجہ سے معاشرے میں سماجی جو فرقہ اور بڑھتا ہے, انریسٹ پیدا ہوتا ہے, اور جو پیس آپ کو سوسائٹی میں نظر نہیں آتا, وہ اس کی یہ وجہ ہے کہ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں. یعنی آپ ایسے سمجھیں نا کہ ایک گھر کی اگر بجٹ, اس کی وسائل جو ہیں وہ تقریباً 13,000 کی ہیں, اس کی ضروریات 22,000 کی ہیں, تو کیسے پورا کرے گا؟
یہ بیسک یہی گورنمنٹ کا بھی اسی طریقے سے سمجھے کہ اگر گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر ایک دو قسم کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رننگ ایکسپینڈیچر جو آپ تنخواہوں پر, جہازوں پر, دوروں پر خرچ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کہ آپ کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں جس سے روزگار پیدا ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے تو ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے, ایکسپینڈیچر پر ہم خرچ کر لیتے ہیں. تو یہ ہم اس طریقے سے جو آپ نے یہ سوال کیا ہے تو اس کا جواب حلالی صاحب نے کیا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ 4,000 سے کم جس کی تنخواہ ہے آمدنی وہ ایبجیکٹ پاورٹی لائن یعنی غربت کی جو انتہائی لکیر ہے اس سے کم رہتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ کراچی سے آدھی آبادی کراچی کی اس فگر کے مطابق وہ اس ایبجیکٹ پاورٹی لائن سے نیچے رہتی ہے. اچھا شفقت صاحب, سب لوگ شازیہ پریشان نہیں ہیں اس بجٹ سے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت ساری خوشیاں بھی بانٹی گئی ہیں اس بجٹ میں. ایک تو پارلیمنٹیرینز کا ہم نے دیکھا کہ وہ 80,000 کی ان کی تنخواہ اور الاؤنسز تھے, وہ 80,000 سے یکمشت بڑھ کے 4,70,000 انہوں نے خود ہی کر ڈالے ہیں اپنے. اچھا اس بجٹ میں چھپی ہوئی فگر ایک اور بھی ہے, 20 ارب روپے کی ایلوکیشن کی گئی ہے پارلیمنٹیرینز کے جو فیوریٹ ڈیولپمنٹ جو ترقیاتی اسکیمیں ہوں گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ 6 کروڑ روپیہ فی پارلیمنٹیرین کو ملے گا اس بجٹ کے اندر. یہ اس کے علاوہ ہے جو 4,70,000. یہ تو اندھا باٹے اپنوں کو ریوڑیاں ہو گیا نا, عام آدمی کے لیے تو ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں. اچھا, اور پرائم منسٹر ہاؤس کا جو خرچہ ہے وہ اس بجٹ میں جو ایلوکیشن کی گئی ہے وہ 24 لاکھ روپیہ روزانہ کا ان کے گھر کا, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور ہاؤس کو چلانے کا. لیکن اس سے بھی جو بڑی فگر ہے وہ ان کے بیرونی دورے جو ہیں فورن ٹورز, اس کے لیے کوئی 1.8 ارب روپے کی اماؤنٹ. اب وہ اربوں سمجھ میں نہیں آتے تو وہ دہاڑی کا بن جاتا ہے روزانہ کا 50 لاکھ روپیہ فار ایوری ڈے آف دا ایئر. 360 دن ہے, ہر روز کا 50 لاکھ روپے کا ایلوکیٹ کیا گیا ان کے صرف فورن دوروں کے لیے. اسی طرح پریزیڈنٹ کے لیے, ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے کوئی 23 لاکھ روپیہ روزانہ کا خرچہ ہے. تو سب لوگوں کے لیے پریشانی نہیں ہے, کچھ لوگوں کے لیے اس میں خوشی کی ہے. تو غریب کے لیے بھی عام زبان میں بتا دیجیے اس کے لیے کیا خوشی ہے. دیکھیے غریب کے لیے کچھ نہیں بچتا, وہ آپ ڈیفینس اور سود کے بعد ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے اس بجٹ کے اندر. مطلب ہر سال ہم اسی امید میں رہتے ہیں کہ غریب کے لیے کیا ریلیف ملے گی اور کیا ہوگی. اسٹرکچر نہیں ہے اس کے اندر. لیکن وہ تو کہتے ہیں یہ دورے کرتے ہیں ہم, اتنی آپ کے لیے پراسپیرٹی لاتے ہیں, اتنے پروجیکٹ لاتے ہیں, اتنی انویسٹمنٹ لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آ گئی ہے اب, یعنی یہ ان دوروں کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں اگر یہ دورہ نہ بھی ہمیں پڑتا تو یہ کہاں سے آتا. لیکن وہ دورے جو فورن ممالک کے ہیں وہ 70 ہیں, نیشنل اسمبلی میں اس سے وزٹ اس سے بھی کم ہے. تو نیچرلی کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہیں ہمارے لیے. جو خسارے کی بات کرتے ہیں, بجٹ خسارے کی بات کرتے ہیں, مطلب ہم اپنی انکم سے زیادہ اخراجات میں لگا دیتے ہیں. تو اب جیسے کچھ چیزوں, سپوز میں موبائل فون کے اوپر بات کری, جو ٹیکس لگایا گیا وہ تو ایک عام گدا گاڑی والا بیچارہ بھی ایک موبائل فون رکھتا ہے. اب میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم وہ کلیکٹ نہیں کر سکے ٹیکس, اس وجہ سے ہم نے ٹیکس بڑھا دیے. تو یہ ٹیکس کلیکشن تو ایف بی آر کا کام ہے. موبائل پر ایک تو آپ کو جو آپ کارڈ ڈالتے ہیں اس پر ہے, اس دفعہ انہوں نے موبائلز کے اوپر ایکٹیویشن جب آپ کریں گے نیا خریدیں گے اس پر بھی انہوں نے انکریز کر دیا 500 روپے کے قریب. یعنی اگر 500 تھا تو اس کو 1000 کر دیا, 1000 ہے تو 1500 کر دیا, 1500 ہے تو 2000 کے مختلف سلیبز ہیں نا, ایکسپینسو ہے, میڈیم ہے اور لو میڈیم ہے جو موبائلز کی قسمیں. تو وہ اس پر بھی انہوں نے کہا جی اتنے لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, اس لیے حالانکہ موبائل جو بیسک موبائل ہے 2000 یا 1500 کا, وہ اس جو لیبرر ہے اس کے لیے وہ روزگار کا ایک ذریعہ بنتا ہے. یعنی اس کو ٹیلی فون کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا میں پہنچ جاتا ہوں, جی الیکٹریشین ہوں میں بھی آپ کے پاس آ گیا. تو انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ تو بڑی یشی کرتا ہے, اس کے پاس تو موبائل ہے, اس کو موبائل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میرا تو یہی سوال ہے. اچھا آپ نے بھی ایف بی آر کا نام لیا تھا, تو بریک کے دوران میں ایک سوال پوچھ رہا تھا اور وہ شفقت صاحب اگر جواب دے دیں. میرا شفقت صاحب سے سوال یہ تھا, یہ ہمارے ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, ایف بی آر کے ایکسپرٹ ہیں, تو میں نے ان سے سوال یہ پوچھا تھا کہ اگر ایف بی آر کو آج بند کر دیا جائے, اگر ایف بی آر کی ساری مشینری نے مجھے بتایا کہ 21,000 لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, تو ٹیکس کی کلیکشن کے اوپر شفقت صاحب بتائیے کیا اثر انداز ہوگا. اچھا میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ جواب دیا کہ میں نے آج سے کوئی 7-8 مہینے پہلے دی نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا کہ ٹیکس ایف بی آر کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ایف بی آر کے باوجود ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ بیکاز آف ایف بی آر, اٹ از ڈسپائٹ آف ایف بی آر کہ ہم یہ ٹیکس ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. ورنہ تو جو جس طریقے سے نوٹسز ہوتے ہیں, ہراسمنٹ ہوتی ہے, ایکویٹی کوئی نہیں ہے,
یعنی آپ ایکویٹی پر جائیں گے نا کہ ہر آدمی کو ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ ٹیکس لگائیں گے اور ٹیکس وداؤٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے. یہاں پر تو کچھ سنے نہیں جاتا. جیسے انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کی یہاں کارٹلز ہیں, لابیز ہیں, ان کو کوئی چھیڑتا ہی کوئی نہیں ہے. جیسے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, آٹو موبیلز کی پاکستان میں کہا گیا کہ 32% گروتھ ہوئی ہے. بھئی گروتھ ہوئی ہے تو کیا اس کی پرائسز کم آ گئی ہیں؟ جنرلی جب آپ کی کوانٹٹی بڑھتی ہے, آپ کی کاسٹ کم ہوتی ہے, تو اس کاسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پرائس بھی کم کرتے ہیں, پرائس بالکل کم نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا, آپ کسی آدمی کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ پرانی 3 سال سے پرانی گاڑی باہر سے منگوا سکے. یہ دیکھیں, یہ ایک سمال سے کارٹل کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پالیسی بنائی جاتی ہے. ورنہ تو جہاں سے مجھے سستی ملتی ہے گاڑی میں وہاں سے لے لوں, وہاں پر کیا پابندی ہونی چاہیے کسی بات پر. ٹھیک ہے ناظرین, ایف بی آر کی بات ہو رہی ہے. ایف بی آر فیڈرل بیورو آف ریونیو, جس کا کام ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے, لیکن وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ایف بی آر کو اب انفورسمنٹ جو ہے اس میں وہ اس پہ اسٹریٹجی پہ جانا ہوگا؟ اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جو بجٹ آیا ہے اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ ٹیکس جو لگایا جا رہا ہے اس سے ایک عام آدمی جو ہے مزید وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے گا. ایف بی آر جس کا کام ہوتا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا, لیکن جو ہمیں ماضی میں اس کی جو پرفارمنس نظر آئی وہ نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب نے ابھی میری تصحیح فرمائی تھی کہ 1 سال میں جو ہے ایف بی آر نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کو تو ریلیف ملتا نہیں, لیکن جو ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے اس کو بہت بینیفٹس آتے ہیں, ریلیف. اچھا, بات یہ ہے کہ بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو ایف بی آر ٹیکس اکٹھا کرتا ہے وہ کرتا کیسے ہے. اچھا, یعنی اس میں ایف بی آر کا اپنا کتنے ایفرٹس ہوتے ہیں, یعنی ٹیکس مشینری کا کتنا حصہ ہے. پھر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر سمجھیں کہ وہ آڈٹ کے ذریعے سے کر رہا ہے, چوری, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ چوری کو, ٹیکس کی چوری کو پکڑ کر کر رہا ہے, پھر تو ان اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر بینک ہی اس کو اکٹھا کر رہے ہیں, ڈسکوز یعنی جو کمپنیز ہوتی ہیں بجلی کے بل کے ساتھ آپ اکٹھا کر لیتے ہیں, امپورٹ جو ہوتی ہے وہاں سے آپ اکٹھا کر لیتے ہیں, تو پھر وہ بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو کہا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکس آدمی دیتا ہے اس کو یہاں ریلیف کس قسم کا ملتا ہے. اس کو ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو سسٹم ہے آپ کو گوشوارہ داخل کرنے کا وہ انتہائی مشکل ہے. عام آدمی سے آپ پوچھیں تو ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک مثال سنائی کہ ایک آئی ٹی سسٹم ہے ان کا, تو اس کے اوپر ریٹرنز فائل کرنی ہوتی, گوشوارہ ہوتا ہے سال کا. تو اس نے پہلے وہ خود کر لیتا تھا, اس کو سمجھ نہیں آئی, تو اس نے ایک ٹیکس کنسلٹنٹ کو بلا لیا کہ یہ میری گوشوارہ داخل کر دو. اب اس نے 2 ٹرائی کیا تو اس سے بھی نہیں ہوا, تو اس نے ایک چھوٹا سا کو کے پی او کمپیوٹر والا ہے اس کو 2000 دیے یہ ریٹرن, اس نے وہ فائل کر دی 18000 اس نے اپنی جیب میں. یعنی آپ کس قسم کی فیسیلیٹیشن کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی دنیا بھر میں جو ٹیکس اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ دے فیسیلیٹیٹ دی کمپلائنٹ ٹیکس پیئر, یعنی آپ کمپلائنس کو سب سے آسان کرتے ہو. یہاں کمپلائنس سب سے مشکل کام ہے. یعنی جو آپ کوئی بھی بندہ کام, یہ پہلے ایک پروگرام ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بندے کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, تو میں نے کہا جس قسم کی لوگوں کو مسائل درکار ہے میرا خیال ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہیے. اچھا, ٹیکس کے حوالے سے شادی ایک اور معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جو ممالک 50 یا 60 سال پہلے ٹیکس کے حوالے سے اقدامات کیا کرتے تھے وہ ہم اب کرنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیے دنیا بھر میں جو ٹیکس کی موومنٹ ہے وہ جا رہی ہے انکم کی طرف, کہ آپ کی آمدن ہو اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. جیسے جیسے آمدن بڑھتی چلی جائے آپ کے اوپر ٹیکس بھی بڑھتا چلا جائے. وہ تو فیئر ہے. یا انکم کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا تھا یا کنزمپشن کے اوپر, کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکسز کی طرف, ہم جا رہے ہیں ٹرن اوور ٹیکس کی طرف, ہم جا رہے ہیں ٹرانزیکشن ٹیکس کی طرف. یہ تینوں اقسام جو ہیں ٹیکسز کی, یہ ممالک 50-60 سال پہلے تجربہ کر چکے ہیں اور ان کو فارغ کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارا سسٹم جو ہے وہ موو کر رہا ہے مستقبل کی طرف نہیں, ہم ماضی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تینوں ٹیکسز جو ہیں یہ انفیئر ٹیکسز ہیں, یہ ریپریسو ٹیکسز ہیں. ہمیں موومنٹ ہونی چاہیے انکم کی طرف اور کنزمپشن ٹیکس کی طرف, جس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس. اچھا سر, میں اب یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ جو ڈائریکٹ ٹیکس کی بات ہے اس کا شیئر ہمیں بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ ایک کامن آدمی کو ہٹ کرتا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ اوبویسلی جو اب ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتا ہے, اگر تو ایکچولی ڈائریکٹ ٹیکس ہے, یعنی میری جو انکم ہے میں اس کے اوپر اگر ٹیکس دے رہا ہوں تو وہ تو میری انکم کا ٹیکس ہے.
لیکن اگر مجھ سے ود ہولڈ کر لیا جاتا ہے، ود ہولڈ سے مراد ہے کہ میں نے جو سامان خریدا اس پر ٹیکس کاٹ لیا، تو وہ جب میں سامان اس کو میں تیاری کرتا ہوں اور پھر اس کو سے کوئی اور چیز بناتا ہوں تو وہ میں کاسٹ میں شامل کر دیتا ہوں. اس لیے ٹیکس بڑھنے کے ساتھ جی ڈی پی بڑھنے کے ساتھ غربت کا میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیکس کا جو سارا بوجھ ہے وہ عام آدمی کی طرف چلا جاتا ہے. بڑی جو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو ہماری پالیسیاں رہی ہیں اس کی وجہ سے سوسائٹی ڈیکنڈنٹ ہو چکی ہے، یعنی بے حسی آپ کو نظر آتی ہے. یعنی باہر کی کنٹریز میں آپ اتنا ٹیکس لگا دیں نا تو شور مچ جاتا ہے. آپ کو یعنی وہاں پر 5-6 سال سوچنا پڑتا ہے کہ اس گوشوارے کا طریقہ کار ہم بدل دیں. 6 سال 7 سال، یہاں پر ہر سال گوشوارے کا طریقہ کار ہی بدل دیا جاتا ہے. اس بجٹ میں پھر بدل دیا گیا. تو وہ جو بے حسی ہے نا، ہمیں لوگوں کو اس سے آزاد کرنا ہوگا. ہمیں ان کو کوئی خواب دکھانے ہوں گے جس سے وہ ان کو کوئی امید دکھانی ہوگی، تاکہ وہ امید کے سارے زندہ رہیں کہ بھی چلو آج نہیں تو میرے بچے تو کل اچھے. تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے دکھائے جا رہے ہیں شفقت صاحب. نہیں ہم خواب نہیں دکھاتے ہیں، ہم ان سے خواب چھینتے ہیں. اچھا علامہ اقبال صاحب نے بھی ایک خواب ہی دیکھا تھا جس کا ملک بن گیا. اس کے بعد ان کے بعد جتنے بھی لیڈران آئے وہ خواب دکھا رہے ہیں. اچھا بجٹ ختم ہو گیا، ڈار صاحب کی تقریر بڑی اچھی تقریر تھی، سننے والوں کے کانوں کو بڑی اچھی لگی، مگر اب انہوں نے جو بات کی ہے کہ سارا فوکس جو ہے وہ گروتھ کی طرف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بجٹ وسائل کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ بات کی ہے؟ بات یہ نا کہ جو گروتھ کی بات وہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ گروتھ. ایک تو بات یہ ہے کہ گروتھ کن کن اشیاء پر گروتھ آتی ہے، یہ بڑا ضروری کام ہے. اگر گروتھ چند سلیکٹڈ سیکٹرز پر آ رہی ہے، مثلا آپ کی کنسٹرکشن مٹیریل پر گروتھ آ رہی ہے، جو سریا بناتے ہیں ان کی گروتھ آ رہی ہے، سیمنٹ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں آ رہی ہے. اگر تو ہر اشیاء میں، ہر سیکٹر میں، ہر شعبہ میں گروتھ ہو تو پھر تو وہ ایکویٹیبل، جس کو انکلوسیو گروتھ کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے انکلوسیو گروتھ. ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں انکلوسیو گروتھ، لیکن انکلوسیو گروتھ اگر نظر آتی ہے تو آپ کو کیا صحت کے شعبے میں گروتھ نظر آتی ہے، آپ کو تعلیم کے شعبے میں وہ گروتھ نظر آتی ہے، آپ کو ویمن امپاورمنٹ میں گروتھ نظر آتی ہے، آپ کو فیمیل کی پارٹیسپیشن ان دی اکانومی نظر آتی ہے. یہ ساری باتیں اگر ان کا جواب ہاں ہے تو انکلوسیو ہے، اگر جواب نہیں ہے تو یہ انکلوسیو گروتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ٹارگٹ صاحب انہوں نے بتائے، ویسے ایگریکلچر میں انہوں نے کافی مراد دے دیے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہماری جو ہے ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ جو ہے امپیکٹ اس کا برا گیا ہے پوری دنیا میں. دیکھیے ایشوز جو آ رہے تھے، جو اکنامک سروے میں واضح طور پہ نمایاں طور پہ سامنے آئے، وہ یہ تھے کہ پچھلے 3 سال سے جو گروتھ ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے تھے وہ اچیو نہیں کر رہے تھے. جو ہدف سیٹ کیے تھے وہ حاصل نہیں ہو پا رہے تھے. یہ پہلا پرابلم تھا. دوسرا میجر پرابلم یہ ایگریکلچر کا ہم نے دیکھا کہ 25 سال میں یہ حال نہیں ہوا ہماری ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ جو اس سال ہوا، یعنی کہ نیگیٹو گروتھ آ گئی اس کے اندر. اور تیسرا پرابلم آ رہا تھا کہ ایکسپورٹس گرنا شروع ہو گئی ہیں ملک کی. تو 3 بڑی خطرے کی گھنٹیاں تھیں. تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ بجٹ آئے گا اور وہ ان 3 خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں ان کے کوئی جواب بنائے گا، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن سامنے لائے گا اور کوئی اقدام اٹھائے جائیں گے کہ یہ فیوچر میں ریپیٹ نہ ہو یہ معاملہ. گروتھ والے معاملے کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی نیا گروتھ ڈرائیور، اس کو اکنامک زبان میں کہتے ہیں کہ ڈرائیور کی کوئی نئی چیز آپ اندر ڈالیں گے اکانومی کے اندر جو ڈرائیو کرے گی اور گروتھ نہیں آئے گی. پاکستان ہیز بین ٹریپڈ انٹو اے گروتھ ٹریپ. یعنی کہ پچھلے 6-7 سالوں سے آپ دیکھیے تو وہ 5% سے اوپر نہیں بڑھ پا رہے ہیں، جا ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ گروتھ ڈرائیور ہی نہیں ہے، کوئی نئی حکمت عملی نہیں آ رہی. وہ جیسے پرانا کام 15-20 سال سے چلتا آ رہا ہے اسی کو ہم ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو جب تک کوئی ایک خاص گروتھ ڈرائیور نہیں آئے گا تو یہ گروتھ 5% سے اوپر بڑھنے والی نہیں ہے. اب آپ کو امپورٹنس بتا دوں کہ گروتھ کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. کہ یہ بڑا اچھا ٹرم شفقت صاحب نے استعمال کیا جو انکلوسیو گروتھ آج کل کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ پچھلے سال ہم نے 4.7% کی گروتھ حاصل کی ہے، تو وہ جو اضافی وسائل ملک کے اندر آئے ہیں ان کی تقسیم کیسے ہوئی ہے. اگر تو وہ گروتھ ساری کی ساری جو ہے وہ 8-9 بڑی بڑی کمپنیاں یا 1000-2000 ایسے اشخاص لے گئے ہیں اپنی جیب میں، تو پھر وہ جو باقی پاپولیشن 18 کروڑ بچی ہے اس کے حصے میں تو کچھ نہیں آیا. گروتھ تو ہو گئی لیکن اس کی تقسیم جو ہے
وہ ایکوٹی وہ انصاف کی بنیاد پہ نہیں ہوئی. تو یہاں پہ اب بات ہو رہی ہے معاشی ناانصافی کی کہ گروتھ ہو رہی ہے لیکن وہ کچھ کارٹیلز ہیں ملک میں جو ساری کی ساری گروتھ اور سارے کے سارا منافع اپنے پاس کھینچ کے لے جاتے ہیں اور باقی لوگوں کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. تو گروتھ تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے لیکن گروتھ کے ساتھ اس کی تقسیم جو ہے وہ بھی انصاف کی معاشی انصاف کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایگریکلچر کا ہمارا تقریباً 21% جو ہے وہ ہمارے اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے. باقی تمام سیکٹرز پہ ہم نے جیسے پڑھا تھا اور ہمیں معلوم ہوا کہ 58 یا 59% جو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر کے علاوہ بھی جو دوسرے ہماری انڈسٹریز ہیں, دوسرے سیکٹرز ہیں, ان کا جو اہداف ہے وہ حاصل کیا گیا اور وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس پر ہم نے بڑی جو بجٹ کی ٹرانسمیشن تھی اس پر بحث کی ہے, بات کی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ ہے سروسز سیکٹر. ٹھیک. سروسز سیکٹر میں ہم نے 54% ہماری جی ڈی پی کا حصہ ہے. سروسز سیکٹر میں ہمارے پاس جو گروتھ ہوئی ہے وہ سروسز سیکٹر کی اپنی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے سروس کی, مثلا ٹرانسپورٹیشن میں ہو گئی ہے, کنسٹرکشن جو مشینری ہے اس میں ہو گئی ہے, کنسٹرکشن سیکٹر میں ہو گئی ہے. جو انڈیا میں گروتھ 58% جو جی ڈی پی کی ہے وہ آتی ہے سروسز سے. سروسز سے مراد ہے کہ وہ جو فائنینشیل سروسز میں کیا وہ گروتھ لے کر آتے ہیں, انشورنس سروسز میں کیا گروتھ لے کر آتے ہیں, سروسز ایز اے کمپوننٹ آف انڈسٹری میں وہ کیا گروتھ لے کر آتے ہیں, اس میں انوویشن کتنی آتی ہے. تو وہ جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ بات کی کہ یہ اس پہ نا آئیڈیاز کی جو بڑی قیمت ہوتی ہے وہ اس میں. اب ٹرانسپورٹیشن میں آئیڈیاز کس قسم کی آئیڈیاز کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ٹرک ہی چلانا ہے نا. اب وہ ٹرک دائیں ہاتھ رکھ کر چلاتا ہے یا بائیں ہاتھ رکھ کر, اس میں تو کسی قسم کی انوویشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ انوویٹ نہیں کریں گے اپنی اکانومی کو, سروسز کو, تو اس وقت تک اس میں صحیح معنوں میں گروتھ نہیں آ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے آئل پرائزز گریں اور ریمیٹنسز کی بھی بات آئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو اس طرح کیش نہیں کر سکے ان چیزوں کو. کیا ہمارا فیلئر جو تھا یا لیپس ہم کہیں گے وہ ہمارا اکانومی اسٹرکچر میں رہا ہے؟ دیکھیے تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں کوئی 70% نیچے آئیں جی. اب ان کا امپیکٹ آپ کو بجلی کی قیمتوں میں بھی نظر آنا چاہیے تھا, اور جو آپ اور میں پیٹرول بھرواتے ہیں پیٹرول پمپ میں جا کے اس میں بھی نظر آنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 40% جو فائدہ ہے جو ان کو عالمی منڈیوں سے ہوا وہ تو کنزیومر کو پاس آن کر دیا گیا ہے, لیکن باقی 60% جو ہے وہ حکومت نے اپنے خزانے میں رکھا ہے. یہ حکومت کی ڈیسیجن ہے کہ وہ اپنے خزانے میں رکھے یا کتنا بانٹ دے. اب حکومت کے ڈیسیجن جو ہے آنے والے بجٹ میں مزید کیا ہوگا, کیونکہ ابھی بجٹ پر جو ہے وہ بحث بھی ہوگی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے, جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹیکس میں ریفارمز نہیں ہیں, ہماری اکانومی کے اسٹرکچر جو ہے اس طرح نہیں بنائی گئی ہے. اور شاید شفقت صاحب یہ بھی وجوہات ہیں کہ جب ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹارگٹ اتنا تھا اور ہم معاشی اہداف نہیں حاصل کر سکے. نہیں, ٹارگٹ جہاں تک ہے, ٹارگٹ تو جہاں تک ایف بی آر کا تعلق ہے وہ تو اچیو ہو گیا. وہ 3100 کھرب ہے, وہ تو آلموسٹ ہو جائے گا, وہ اس کی ایشو نہیں ہے. بات آپ نے ریفارمز کی کیا, وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ جب تک ریفارم سے مراد کیا ہوتی ہے, بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کو کرنے کا یہ طریقہ کار ہے, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیجر کو کرنے کا بہتر یہ طریقہ ہو سکتا ہے, یعنی ایک سٹیپس ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت اگر بزنس کے سٹیپس دیکھنے ہوں ایف بی آر کے تو وہ کوئی 8 یا 10 سٹیپس ہیں, یعنی لوور لیول سے لے کر اوپر تک جہاں تک ڈیسیزن ہوتا ہے. اب آسان طریقہ یہ ہے کہ 8 سٹیپس کی بجائے وہ 3 یا 4 سٹیپس کر دینے چاہیے تاکہ وہ جو ڈیسیزن کا ٹائم ہے وہ جلدی ہو سکے. یہ ریفارمز کا بیسک پرنسپل ہے. یہ جب تک یہ ریفارمز کا پروسیس 2001 سے شروع ہوا, پھر چلتا گیا 2007-8 تک, پھر یہ ریفارمز کو رول بیک کر دیا گیا. جو پروسیس تھا پہلے والا, یعنی 8, انہوں نے کہا یہ 8 والا صحیح بات ہے, اس میں مستند طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے, ہمیں یہ 4 والا نہیں چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ جو فیصلہ اب ہوا ہے, جب 4 والا انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا
اس وقت ایف بی آر کی کارکردگی اچھی تھی یا جب 10 سٹیپس آپ لیتے ہیں تو اچھی ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا جب 4 والے تھا تو تب ہماری کارکردگی زیادہ اچھی تھی. ٹھیک ہے. یہ جب تک ریفارمز نہیں کریں گے، یعنی ریفارمز کی بیسک بات یہ ہے کہ آپ کی ورک فورس زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے. ٹیکس پیئر اور ٹیکس اتھارٹی کے درمیان رابطہ کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ اس میں سے جو پراپرٹیز کے ایشوز آتے ہیں وہ نہیں آتے. تیسری بات یہ ہوتی کہ کم ہونے سے تیسری بات ہوتی ہے کہ آئی ٹی سسٹم آپ کا بڑا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ کہاں بزنس ہو رہا ہے، جہاں بزنس ہو رہا ہے کیا وہاں سے ٹیکس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، پراپرٹی جو خرید رہا ہے وہ اس پر ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کس جگہ پر زیادہ پاورٹی جا رہی ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے. تو وہ آئی ٹی سسٹم ایک آتا ہے، پہلے آیا، پھر ایک اور آئی ٹی سسٹم 2007 سے آیا، پھر اس کو چینج کر کے ایک اور آئی ٹی سسٹم آیا، اور اب جو ابھی اس وقت ایک اور آئی ٹی سسٹم ہے. یعنی 4-5 آئی ٹی سسٹم ہے. یہ چیزیں بیسک باتیں تھیں جو کہ آئی ایم ایف نے بھی ان کو کہا، ورلڈ بینک نے بھی کہا کہ آپ ترقی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو انرجی سیکٹر اور ٹیکسیشن سیکٹر میں ریفارمز لانی ہوگی. لیکن ریفارم سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کاسمیٹک چینجز کر دیں، وہ نظر آئیں کہ یہ ریفارمز کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ بہتر ہے، یہ میرے لیے آسانی ہے، کاروبار کرنا میرے لیے آسان ہے. تو اب جیسے ہم نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں دیکھا تھا کہ 34 قسم کے تو ٹیکسز ہوتے ہیں، اگر ٹیکسز لگانے بھی ہیں تو ان کو مرج کر دیں یا ایک ہی ونڈو پر ایک ہی. 34 ٹیکسز جو ہیں یہ سارے وفاقی ٹیکسز ہیں یا ان میں صوبائی ٹیکسز بھی کچھ شامل ہیں؟ تقریباً وفاقی ٹیکسز ہیں جی، اور صوبائی ان کے علاوہ ہیں؟ ہاں ان کے علاوہ ہیں. اور جو ہوتا ہے نا جو میرج کا ٹیکس بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، وہ نکاح نامہ جو جمع کرنا وہ بھی علیحدہ ہے جو ضلعی ہوتا ہے یا لوکل کونسل. ابھی ہوا تو مفت دے رہے ہیں نا آپ کو سانس لینے کے اوپر تو ٹیکس نہیں لگایا گیا. شازیہ بہت ساری باتیں ٹیکس سپیچز میں ہماری بحث میں کور کی گئیں. سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے بہت ساری چیزیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو قومی حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں لیکن وہ ٹیکس سپیچ میں یا ٹیکس کے ڈاکیومنٹس میں وہ واضح نہیں کی گئیں. دیکھیے ایک تو قرضہ جات کے حوالے سے اور جس سپیڈ سے وہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت فی کس قرضہ جو تھا ہر پاکستانی بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے اوپر وہ 40,000 روپے کا تھا. پھر 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تو وہ 40,000 سے 80 بن گیا. اب یہ لگ بھگ 1,10,000 روپے کا قرضہ ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی ہم نے بجٹ سپیچ میں کہیں اس کا ذکر نہیں کیا. اب آپ ڈاکیومنٹ جب دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے ون آف دا لارجسٹ آف آئٹمس بجٹ کے اندر جو 1.3 خرب روپے کی ہم ایلوکیشن کرتے ہیں، مختص کرتے ہیں، اور وہ ڈیٹ سروسنگ، وہ سود کی مد میں جاتا ہے. اتنا بڑا اماؤنٹ، یعنی کہ آپ پورا ایف بی آر، پورا 20 کروڑ آدمیوں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس میں سے 40% جو ہے وہ ہم اٹھا کے اپنے سود کی مد میں دے دیتے ہیں. اور دوسرا ریمیٹنسز کا ذکر تو کیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ساری مشرق وسطیٰ جہاں سے ہمارا بہت بڑا سورس آتا ہے وہ ڈپریشن میں اور ریسیشن میں تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں اور وہ لوگوں کو ملازمین کو نکال کے واپس بھیجا جا رہا ہے. تو یہ بڑا خطرہ ہے، یہ گرنے والی ہیں ہماری ریمیٹنسز. اور پاکستان کے پاس اس وقت کوئی حکمت عملی ہماری منسٹری نے نہیں بنائی کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا کرنا ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ سیکٹر جو کہ بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے خزانے کے اوپر وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں. کوئی 200 کے لگ بھگ جو ریاستی ادارے چل رہے ہیں اور وہ 500 ارب روپے کے سالانہ نقصانات کرتے ہیں. تو وہ ایک تو آئیڈیولوجیکل ایشو آ جاتا ہے کہ آپ عام آدمی سے ٹیکس مانگ رہے ہیں اور وہ ٹیکس جانا کہاں ہے، وہ ان نقصان. بہت سارے لوگوں کو تو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے، نہ ہول سیلر کو لا سکے، نہ ریٹیلرز کو لا سکے. دیکھیے ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قیادت واحد قیادت ہے دنیا میں. یونائٹڈ نیشنز کے 193 ممالک ممبران ہیں. یہ قیادت باہر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستانی ٹیکس چور ہیں. یہ بالکل درست نہیں ہے. ہم ہر ایک پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد، عورت جو ہے وہ آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہا ہے. موبائل فون کے حوالے سے دیکھ لیں، کھانے پینے کی چیزوں سے اتنا سارا بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے. ہم سب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. یہ درست بات ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس پیئرز ہیں وہ بہت کم ہیں اور یہاں پہ ایف بی آر کا فیلئر سامنے میں آتا ہے. ابھی اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ جو کمرشل صارفین ہیں بجلی کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی 20,000 روپے سے بل زیادہ آئے گا اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں ٹیکس پیئر کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کی نشاندہی نہیں کر سکے اور اب آپ بجلی کے صارفین کے اوپر چلے گئے اور اس کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیا.
تو یہ کوتاہیاں کب تک کرتی رہے گی نون لیگ حکومت؟ اب تو میرا خیال ہے یہ 5 سال گزرنے کے بعد یہ کوتاہیاں نون لیگ سے کہنا تو صحیح نہیں ہوگا. یہ کوتاہیاں تو لگاتار ہی چلتی آ رہی ہیں نا. جو کیپیسٹی ہے ہماری کہ ہم بجائے کہ آسان طریقہ تلاش کرتے ہیں, ہمارا شارٹ کٹ ایک نا کلچر ہو چکا ہے, قومی کلچر, نیشنل کلچر ہے کہ ہر چیز کا شارٹ کٹ استعمال کریں. کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ بجائے کہ تلاش کریں ٹیکس پیئر کو, انہوں نے کہا جی لیسکو یا اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے, ان کو ڈیٹا لو. کمرشل ایک کنیکشن ہوتا ہے, کمرشل ایک ہوتا ہے انڈسٹریل اور ایک ہوتا ہے ڈومیسٹک. انہوں نے کمرشل اور انڈسٹریل کو, آپ شکر کریں کہ وہ ڈومیسٹک کو نہ آ جائیں کہ اگر کسی نے 15,000 سے زیادہ ٹیکس دیا تو اس پر بھی ٹیکس بھی ہوگا. اگلا سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بیسک والی بات جو ٹیکس مشینری کی آپ نے شروع میں بات کی نا کہ ریفارمز, وہی ریفارمز کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آدمی کی جس نے 22,000 روپے یا 23,000 روپے کمرشل کر رہا ہے تو اس کی دکان کی ٹرن اوور کتنی ہونی چاہیے. یہ یعنی ٹیکس اتھارٹیز کی ایکسپرٹیز ہے کیا. یہی ایکسپرٹیز ہے نا. انڈسٹریل نوٹس آپ تیار کرتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس چیز کی جو ٹرن اوور ہے یہ سال میں 4 بار ہوتی ہے, اس کی 2 بار ہوتی ہے, اس کی 3 بار ہوتی ہے. تو وہ اگر یہ کیلکولیٹ کر لیتے, جو کہ مجھے امید نظر نہیں آتی کہ یہ کریں گے, اس طریقے سے کام چلتا رہے گا, انہی پیسوں پر ہی کام چلتا رہے گا جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو, مطلب یہ جو اب ڈار صاحب نے جو بجٹ دے دیا, اب اپوزیشن کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن نے تو آلریڈی ریئیکشن اپنا شو کر دیا, رد عمل کہہ رہے ہیں ہم نے ریجیکٹ کر دیا مکمل طور پہ. تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں. ایک دو اچھے نکات جو ہیں بجٹ کے اندر, اگر ان کو بھی سامنے رکھ لیا جائے, تنقید تو بے شمار ہو گئی. ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کے حوالے سے جو پروگرام چل رہا ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اس میں 115 ارب روپے کی اماؤنٹ جو ہے مختص کی جا رہی ہے, اور کوئی 56 لاکھ پاکستانی فیملیز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ پروگرام شازیہ, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, یہ بڑا ویل مینیج پروگرام ہے, سائنٹیفک بیسس کے اوپر چل رہا ہے. اور جو پاورٹی ایلیویشن ہم کہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ, ایک تو نہ صرف پاکستان میں اس کو سراہا گیا ہے, دنیا بھر کے جو ادارے ہیں وہ BISP کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ یہ پاورٹی ایلیویشن ہو رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ ہی ایک اسکیم ہے, اس کے علاوہ حکومت کی کوئی ترجیحات نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی اسکیمز نکالیں؟ نہیں, پاورٹی ایک وہ پاکستان بیت المال بھی ہے, یہ دونوں مل کے یہ اسکیم جو ہے یہ ہم نے کاپی کی تھی دنیا کے اور کچھ ممالک میں جہاں پہ یہ کیا جا رہا تھا. اس میں باقاعدہ پہلے ایک انڈیکس بنایا جاتا ہے غربت کا, اور وہ فیملیز جو ہیں, وہ خاندان پاکستانی, ان کی نشاندہی, ان کی ڈٹرمنیشن کی جاتی ہے کہ یہ واقعی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اس میں ایک بڑا لمبا سارا سروے ہے, وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے گھر میں پنکھے کتنے ہیں, آپ کے گھر میں کمانے والے کتنے ہیں, کوئی باہر تو نہیں کما رہا. تو یہ سائنٹیفکلی بیس کے اوپر یہ 115 ارب روپیہ جو بانٹا جائے گا, یہ واقعی میں غربت کا کسی حد تک خاتمہ کرے گا. اچھا, یہ بھی بتائیے شفقت صاحب, جیسے کہ انہوں نے 1-2 پوائنٹس بتایا, آپ کو اس کے علاوہ کوئی اچھے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں بجٹ میں کہ پیش کیے گئے؟ سوچنا پڑے گا کہ اس بجٹ میں اور کیا اچھے پوائنٹ ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ جیسے کھاد کی انہوں نے پرائسز کم کی ہیں ایگریکلچر کے لیے, وہ ایک اچھا پوائنٹ ہے. کھاد کے لیے ان کو خیال آ گیا کہ ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ صاحب وہ انڈسٹریل سیکٹر میں جو 5 انڈسٹریز کو, اچھا وہ ایکسپورٹس کے لیے بھی وہ ذرا بتائیں 5 برآمدی شعبوں کے لیے جو زیرو ریٹنگ پر انہوں نے روکا ہے. ڈاکٹر صاحب اب وہی بات کر رہے ہیں نا. جی وہ زیرو ریٹنگ کا کیا مطلب ہے شفقت؟ اچھا, یہ زیرو ریٹنگ استعمال ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اشیاء آپ برآمد کر رہے ہیں وہ ہم نے استعمال نہیں کرنی, وہ استعمال کرنی ہے جس ملک میں وہ جو اس کو درآمد کر رہا ہے. تو اس پر ٹیکس بھی اسی ملک کے شہریوں کو دینا چاہیے, تو اس لیے وہ زیرو ریٹ ہو جاتا ہے. یہ تو ویسی بات ہے. اب جو انہوں نے زیرو ریٹنگ کی ہے, آپ جو چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی تیاری میں جو خام مال استعمال ہوتا ہے, جو دوسری اشیاء استعمال ہوتی ہیں, ان پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ پھر آپ کو ریفنڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیکس یعنی آپ نے کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کی مثال لے لیں, بھئی وہ جو بنے گا تو اس پر مختلف قسم کی, مثلا یہ کیمرہ ہے, اس کا سٹینڈ ہے, اس کے ساتھ لینسز ہیں, ان سب پر جو تو اس کے اوپر ایک میں چلتے چلتے ایک بات سنا دوں, بس جلدی سے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی انہوں نے کہا جی ہوا تو نہیں چھین سکتے نا. وہ ایک گورے کی عدالت لگی ہوئی تھی, صحیح واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ سارے کے سارے بندے سہمے ہوئے بیٹھے تھے,
اور ایک صاحب کرسی پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو جج صاحب وہ آئے اور سارے بندے کھڑے ہو گئے, وہ بیٹھے رہا آرام سے. اس نے کہا اس بندے کو اٹھاؤ یہاں سے کرسی سے. سپاہیوں کو کہا یہ کرسی پر کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کرسی سے اٹھا اور زمین پر بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ تم کرسی تو چھین لو گے نا, یہ اللہ کی زمین تو نہیں چھین سکتے ہو. اور وہ شخص مولانا محمد علی جوہر تھے. چلے بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم. ناظرین, اکانومی راؤنڈ اپ میں ہم نے بجٹ اور جو اس کے بعد پوسٹ بجٹ کے حوالے سے آل اسپیکٹس پہ ہم نے بات کی. اس پروگرام سے شازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.